अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब साथ हैं, शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर 1965 से लेके 6 सितंबर 2021 तक पाकिस्तान के अवाम आज के दिन सजदा शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ साथ फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों पर, अपने गाज़ियों की कुर्बानियों पर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम और अवाम में तमाम शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जिन्होंने 1965 की जंग में वतन पर मर मिटने का जो जज्बा है, जो अज़्म है, उसको हमेशा अपने साथ रखा। टीम 92 न्यूज़ भी अपने तमाम गाज़ियों को, तमाम शुहदा को और पाकिस्तान के अवाम की यगानगत को जो वतन के दिफा पे सामने आई थी, उसको सलाम पेश करती है। आज के प्रोग्राम में ये तकाबुल करेंगे 1965 में पाकिस्तान दिफाई एतबार से कहाँ खड़ा था, आज पाकिस्तान कहाँ है। इसके साथ साथ कुछ पड़ोसी मुल्क का जिक्र भी करेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि पंजशेर पर भी उन्होंने दावा कर दिया है कि उनका मुकम्मल कब्ज़ा हो गया है। अब अफ़गानिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। पंजाब में रिपोर्ट हो रहा है, ज़राए से ये पता चल रहा है कि फिर तब्दीली आ गई है। कामरान अली अफजल साहब चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार साहब नए IG पंजाब होंगे। तब्दीली दर तब्दीली ब्यूरोक्रेसी में क्यों आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। एंड एक्सक्लूसिवली JF-17 थंडर जो प्रोजेक्ट है उस पर भी डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो आज का दिन है, उस वक्त जो हमारे शुहदा हैं, यकीनी तौर पे कुर्बानियाँ अजीम हैं, जो दास्तानें गाज़ियों की हैं वो लाजवाल हैं, लेकिन अवाम का जो जज्बा है, जो यगानगत थी, जो यकजहती थी, इससे बारे में भी बताइए। और तकाबुल अगर हम करें, क्या अब भी सब चीज़ें वैसी ही हैं? एक बात तो जहन में बिल्कुल रखनी चाहिए कि 1965 में पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुल्क था। 18 साल हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, और हमारी फ़ौज जो थी वो बची खुची फ़ौज थी जो हमें विरसे में मिली थी। हमारे हथियारों का यही आलम था, हमारी तैयारियों का भी यही आलम था। लेकिन हमारी फ़ौज के पास, हमारी हुकूमत के पास और रियासत के पास जो सबसे बड़ी क़ुव्वत थी, जो ताकत थी, वो कौमी इत्तेहाद था। तहरीक पाकिस्तान का जज्बा ज़िंदा था और ये एहसास हर एक को था कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है जो किसी वक्त भी हमें ज़ख्म पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। एक तो ये हमारी क़ुव्वत थी, ये ताकत थी। दूसरी चीज़ जिसने हमें मजबूत भी किया और फ़तह भी दिलाई, फ़तह इन मानों में कि जो मकासद हिंदुस्तान के थे, जो हमला आवर के थे, जो जारे के थे, वो पूरे नहीं हुए और हम अपना दिफा करने में कामयाब रहे। वो ये थी कि आलम इस्लाम, वो जो उम्मत वाहिदा का तस्वुर था या मुसलमानों के इत्तेहाद का तस्वुर था, वो इतना ताकतवर और तवाना था कि आज हम लोग कहते हैं जी कहाँ है उम्मा। 65 में नज़र आया कि उम्मा क्या है, कि सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक, मिस्र से लेकर अलजायर तक, सारी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम, ईरान हमारे पीछे खड़ा हुआ था। कहीं से तुर्की से डॉक्टर्स आ रहे थे, नर्सेज आ रही थी, अद्वियात आ रही थी। इंडोनेशिया ने अपने अहमद सुकार्नो मरहूम थे, उन्होंने अपने असले के जो थे वो खोल दिए, दरवाज़े खोल दिए कि जितना आप असला लेना चाहते हैं। चीन की भी हमें मदद हासिल थी, लेकिन आलम इस्लाम, सऊदी अरब ने मदद की माली तौर पर। अलजायर में ऐसा लगता था कि शायद हम नहीं जंग लड़ रहे, अहमद बिन बेला का अलजायर लड़ रहा है, यही मिस्र का, बाकी ममालिक का मामला था। तो वो जो कौम के अंदर इत्तेहाद की कैफियत थी, वो उसके बाद सिर्फ़ एक मौके पर नज़र आई, दो मौके पर। एक तो 2005 का ज़ल्ज़ला आया, तो पता चला कि कौम कितनी मुत्तहद है और कितना इसके अंदर पोटेंशल है। या उससे पहले जब कौमी मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी तजर्बात का फ़ैसला किया और एटमी तजर्बात हुए, तो उस वक्त भी कौम का ये पोटेंशल सामने आया। पुलवामा वाक़या, उस पे जो कौम ने यकजहती का मज़हर किया। हाँ बिल्कुल, ये भी एक ताज़ा तरीन जो वाक़या है। तो वो जज्बा जो था, बदकिस्मती ये है कि वो जो इत्तेहाद था, वो जो यगानगत थी, वो जो हमें उम्मा की हिमायत हासिल थी,
اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا یا مضبوط نہیں کیا یا اس کو محفوظ نہیں کیا، لیکن دشمن نے جان لیا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے۔ چنانچہ 65 سے 71 کے دوران جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا، ہم صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عالم اسلام کا معاملہ ہے، جب بھی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ مال غنیمت پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، اور ہم بھی 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں لڑائی تیز ہو گئی، حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی تیز ہو گئی، فرقہ بندی اور لسانی اور ارشاد صاحب یہاں دو بڑے بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قوم کی بات کی، 1965 میں قوم کی یگانگت کا ایک مظہر تھا، پھر آپ نے امہ کی بات بھی کی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک موقع پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، ایک امہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ پاکستان جب پاکستان جوہری طاقت نہیں تھا اور پاکستان اب جب جوہری طاقت ہے تو اس کے بعد یہ جو سازش کی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سازش کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں جا کے وہ قومی یکجہتی ماں سوائے مشکل کے عام حالات میں نظر نہیں آتی ہے؟ یہ نیچرل ہے، اپنی اپنی سوچ ہونی ہے، اپنا اپنا مکتبہ فکر ہونا ہے اور پھر اختلاف ہونا ہے۔ نہیں، یہ باقاعدہ ایک سازش بھی تھی، منصوبہ بندی بھی تھی اور ہماری کوتاہ نظری بھی تھی۔ دیکھیں اس وقت امریکہ کو جو پسپائی اختیار کرنا پڑی افغانستان میں، جو شکست ہوئی، یہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہے، یہ امریکہ کا سابق صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے، امریکہ کے دانشور کہہ رہے ہیں، امریکہ کے دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو 65 میں آپ تصور کریں کہ جنگ کے بعد ایوب خان کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا حکومت اور اپوزیشن کے خلاف ایک لڑائی فساد تھا، وہ امریکہ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ تو ہم نے فتح حاصل کی تھی، فتح کے بعد ہمارے ہاں لڑائی شروع ہو گئی کہ جو وہ معاہدہ تاشکند کیسے ہوا، یعنی ہم نے کامیابی حاصل کی یا ناکام نہیں ہوئے اور ہم لڑ پڑے، اور امریکہ میں اتنی بڑی شکست ہوئی، اتنی بڑی ناکامی ہوئی، سفارتی سطح پر بھی، انٹیلیجنس کی سطح پر بھی، عسکری سطح پر بھی، وہاں وہ لڑائی نظر نہیں آتی، وہ فساد نظر نہیں آتا، تنقید کا وہ ایک بے رحمانہ انداز نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں اندر بھی کوئی خرابی موجود تھی اور اب بھی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جو لوگ مددگار تھے، اس سے ہمارے جو مسلمانوں کے، اسلام کے یا پاکستان کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے بھی سبق حاصل کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے یا جن لیڈرز نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا صرف اسلام کی بنیاد پر کہ ایک اسلامی ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کا حشر کیا ہوا ہے کہ گنتے جائیں۔ شاہ فیصل تھے، احمد سکارنو تھے، احمد بن بیلا تھے، کرنل قذافی تھے، یاسر عرفات تھے، کوئی بھی طبعی موت نہیں جن لوگوں نے اس وقت، خیر کرنل قذافی اور یاسر عرفات نہیں تھے، کرنل قذافی تو بعد میں اقتدار میں آئے، تو وہ جتنے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے، اور جو علم بردار تھے عالم اسلام کے، امہ کے، اتحاد کے، مسلمانوں کے، مسلم بلاک کے، وہ ایک ایک کر کے ان کو نشان عبرت بنایا گیا اور ہم سب تماشا دیکھتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور آج بھی ہم وہ سنبھلے نہیں ہیں، حالانکہ آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نیوکلیر ریاست ہیں، آج ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور آج ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے اور اپنی فوجی جو تیاریاں ہیں، جو تربیت ہے، وہ ہم نے یہ دیکھ لیا نا جب فروری میں واقعہ ہوا تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں کیا اور ایک کوا اور ایک درخت گرا دیا، اور ہم نے دن کے اجالے میں جو کچھ ان کے ساتھ جواب دیا، جس انداز میں دیا، وہ سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو قومی اتحاد ہے وہ پوزیشن ہماری آج نہیں ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، دفاعی امور کے ایکسپرٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب، ایک تو آج کے دن کی نسبت سے آپ کے تاثرات اور دفاعی اعتبار سے جو وسائل کی اگر ہم بات کریں، ہم 1965 کی نسبت آج آگے تو ہیں، آج ہم جوہری طاقت ہیں، قومی یگانگت پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، پہلے تو یہ بات بالکل میرا خیال اب تو واضح ہے، اور میرا خیال اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو
مال متاع ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس قسم کے آپ کے ہتھیار ہیں، لیکن وہ اس چیز کا نعم البدل نہیں ہے جس کو آپ جذبہ کہتے ہیں، جس کو آپ ایمان کی طاقت کہتے ہیں، جس کو آپ شہادت کا شوق کہتے ہیں، جس کو آپ جہاد کا شوق کہتے ہیں. اور وہ دیکھ لیا، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، بالکل آپ کے سامنے ہے. یہ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھا جب یہ 65 کی جنگ کی بات ہے. اس وقت جو جذبہ، حالانکہ وہ صاحب ذرا اتنا ہوش تھی کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ بڑے اور چھوٹے اور ینگ لوگ جو کس قسم کا وہ ان کی فیلنگ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ بہترین شاعری انہی دنوں میں ہوئی، بہترین میوزک انہی دنوں میں بنا. تو جب ہم بات کرتے ہیں قومی جذبے کی تو وہ فوج صرف نہیں ہوتی، پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے. اور وہ جو اس وقت دیکھنے میں، اب بعد میں بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا جب زلزلہ آیا اور سب لوگ پھر مجتمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. لیکن یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ کتنی اہم ہے یگانگت اور انٹرنل سالیڈیرٹی، میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ہے. اور چونکہ جنگوں کے طور طریقے بھی تھوڑے سے بدل گئے ہیں، ابھی بھی ٹینکوں اور توپوں کی اہمیت ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ آگے چیزیں چلی گئی ہیں جس میں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرسیپشن مینجمنٹ ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. تو یہ جو آپ کو پورے اسلامی خطے میں ٹوٹ ٹوٹ نظر آتی ہے، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ ایجپٹ دیکھ لیں، آپ افغانستان تک بات، اور سارے پاکستان. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مطلب ایسے ہی تو نہیں کہ بائی چانس تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اندر سے توڑ پھوڑ کرنے کی. اور اس میں غربت یا امارت کا معاملہ نہیں ہے. لیبیا کوئی غریب ملک نہیں تھا، عراق بھی کوئی غریب ملک نہیں تھا. اور جو غریب ہیں یمن اور افغانستان، انہوں نے اپنی حفاظت پھر بھی کر لی اپنی آزادی کی. تو یہ اگر ہمارے نوجوان آج کے یہ سوچیں کہ یہ جو ایک یلغار ہے سوشل میڈیا کی، جس کے تحت انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں رہا جس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہو، چاہے آپ کے یہ بیوروکریسی ہو. ٹھیک ہے، خرابیاں ہم سب میں ہیں، لیکن اتنی زیادہ ہر ایک کے خلاف توڑ پھوڑ. اور آپس میں دیکھیں آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بیانیے دیں، لیکن گریبان ایسے پکڑ لیے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اس سچویشن میں ملکوں کا اپنا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کے نام یہ پیغام دوں گا، تمام بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر جب کوئی میسج ہوتا ہے تو ایک دم انگوٹھا دبا کے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کا محرک کون ہو سکتا ہے اور اس کا آبجیکٹو اور ایم کیا ہو سکتا ہے. جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ بڑی پاور کا سب سے جو خطرناک ٹول ہے وہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے، ہمارے دماغوں پر اٹیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کے چانسز تھوڑے کم ہو جائیں گے. اللہ کا بڑا شکر ہے. جی جن صاحب، آج ایک دفاعی ماہر کے طور پر جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، ایک تو جذبہ تو قوم کا تھا اور قوم متحد بھی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ جو فوجی برتری ہمیں حاصل ہوئی فضائیہ کی سطح پہ بھی، بری فوج کی سطح پہ بھی، نیوی کی سطح پہ بھی، وہ آپ کمپیریزن انڈیا اور پاکستان کا 65 کا آج اب کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ برتری حاصل تھی جس کی وجہ سے ہم ایک جارے یا جو حملہ آور کا مقابلہ کر پائے؟ جی، اگر آپ یہ ایمانی طاقت اور شہادت کا جذبہ اور جہاد کو ایک طرف رکھ بھی دیں، صرف ہم بالکل مٹیریل بنیادوں پر دونوں فوجوں کو دیکھیں، میرے خیال پھر بھی پاکستانی فوج کو برتری حاصل ہے. نمبرز میں نہیں ہے، ہماری برتری اکوپمنٹ میں بھی ہے اور ہماری برتری ٹریننگ میں بھی ہے. اور ہماری برتری یہ جو بیٹل ہارڈنڈ، کیونکہ ہم لگاتار ایک لمبی جنگ میں سے گزرے ہیں جو کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کی ہے، اور اس کے علاوہ جو مورال پاکستان کا اونچا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا، جو چائنیز نے ان کے ساتھ کیا، جو افغانستان میں بھی ان کے ساتھ ہوا، تو یہ آپ سمجھیں کہ ٹریننگ، اکوپمنٹ، بیٹل ہارڈنڈ فوج، اور پھر یہ کہ مورال. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کئی مقابلے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر جہاں مختلف فوجیں جا کے آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. تو UK میں مقابلے ہوتے ہیں، چائنا میں مقابلے ہوتے ہیں، نشانے بازی کے ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس کے ہوتے ہیں. ہر جگہ پاکستان، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کیڈٹس جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، سورڈ آف آنر جیت کر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ فیکٹر ہم نکال بھی دیں جذبہ ایمانی والا، تب بھی آج ہم
ہندوستانی فوج کے مقابلے میں ان سے برتر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ سے گزارش ہے ساتھ ہی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے، بات کریں گے افغانستان کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، چیلنجز اور بالخصوص دفاعی چیلنجز رہتے تو ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی کہ جو کوئٹہ اور گوادر میں اٹیک ہوا وہ دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے۔ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے، اس تناظر میں جو ابھی دفاعی چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے، ارشاد صاحب وہ کیا ہیں؟ یہ افغانستان ایک بہت بڑا اپرچونٹی بھی ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ چیلنج اس لیے ہے کہ اگر افغانستان میں ایک مضبوط مستحکم پاکستان دوست حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے تھے پچھلے کئی سال سے، اس کا ایک لحاظ سے اختتام ہو جاتا ہے اور ہماری ایک سرحد بالکل محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم پوری توجہ دوسری سرحد پر دے سکتے ہیں، مشرقی سرحد پر مغرب سے اپنی فوجیں ہٹا کے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ افغانستان میں جو اپرچونٹیز ہوں گی، ظاہر بات ہے ایک تباہ شدہ افغانستان کی تعمیر و نو میں اس میں پاکستان کا بہرحال ایک حصہ ہوگا، ایک ہمسائے کے طور پر، ایک دوست کے طور پر۔ لیکن چیلنج اس وقت یہ ہے کہ حکومت وہاں قائم نہیں ہوئی، قبضہ جو ہے اب وہ طالبان کے پاس ہے، اور اب ہر اچھے برے کے ذمہ دار طالبان ہیں جن کی ابھی حکومت باضابطہ حکومت کا اعلان ہی نہیں ہوا۔ تو ہمارے جو دشمن ہیں یا ہمارا جو دشمن ہے اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ جو اس کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے، ایکٹیویٹ کر کے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مصروف رکھا جائے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ ہمیں یہ احساس دلایا جائے یا ہمارے ہاں اپنے لوگوں کو ایکٹیو کر کے یہ کہا جائے کہ جی حکومت کی تبدیلی کے باوجود، رجیم تبدیلی کے باوجود پاکستان اسی طرح غیر محفوظ ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے عہدہ برآں ہمارے لیے بڑا ایک سنگین معاملہ ہے۔ لیکن جنرل صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اب ہماری مغربی سرحد مکمل محفوظ ہو گئی ہے اور ہم اطمینان کی نیند سو سکتے ہیں کہ ایک سائڈ ہماری محفوظ ہے اور دوسری سائڈ پہ ہی ہم پوری توجہ دیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے، اور یہی میں بھی ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن نہ تو حکومت کا اعلان ہوا ہے، نہ اس طریقے سے کونے کونے میں رٹ ابھی قائم ہوئی ہے جیسے کہ جب قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، لوگوں کو سزائیں دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینا ہوگا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اشرف غنی والے دن کبھی اللہ نہ کرے کہ واپس آئیں۔ انہوں نے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ انٹیکٹ رہ بھی جائے تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں، جس کا کہ امکان نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کسی کے سرگرمی کا وہ موقع نہیں دیں گے، اگر ان کے پشت پر را نہیں رہا اور جو این ڈی ایس جو بھی افغانستان کا انٹیلیجنس ادارہ جو بھی ابھی نیا بنے گا وہ ان کے پشت پر نہ ہو، پلاننگ نہ کرے، تو وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اور یہ جو پورا بی ایل اے، بی آر اے اور تحریک طالبان پاکستان، داعش، انہوں نے مل کر کوشش کر کے پورا ایک بنایا تھا منصوبہ افغانستان میں بھی افراتفری برپا کرنے کا اور پاکستان میں بھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام ہوا، وہ سب کچھ ٹوٹ گیا۔ تو مجھے ایک تو یقین ہے، میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہماری یہ مغربی سرحد کافی محفوظ ہوگی، لیکن اس کو 5-6 مہینے کم از کم لگیں گے، انشاءاللہ یہ محفوظ ہو جائے گی۔ جان صاحب ایک سوال یہ ہے، یہ ہمارے ہاں اور ادھر افغانستان میں بھی اس بات پہ بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کہ جو 3 لاکھ فوج جو امریکہ نے کھڑی کی تھی وہ بالکل تحلیل ہو گئی۔ یہ اس کا تحلیل ہونا ہے یا اس کا مقابلہ نہ کرنا جو ہے یہ ایک چیلنج نہیں ہے، کیونکہ جس طرح عراق میں فوج تحلیل ہو گئی اور بعد میں وہ کسی اور شکل میں سامنے آئے، ایک ریزسٹنس آئی، تو یہ بھی داعش، این ڈی ایس اور را کو بھی اس مٹیریل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں افغان حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔
جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بھی فیصلہ کرنا ہے امریکہ، یو کے کے ساتھ جو الائڈ ہے، اور ساتھ انڈیا، ہندوستان بھی ان کا بڑا گہرا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جاری رکھیں گے اس مخاصمت کے رویے کو، اینٹی طالبان کے رویے کو، یا پینترا بدل کر، بھیس بدل کر آئیں گے اکنامک جنگ کے لیے اور پولیٹیکل جنگ کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں جو ان کے اہداف ہیں ان کو تو وہ نہیں چھوڑیں گے، ان پر تو وہ رہیں گے. اور اہداف یہ ہے، نمبر 1 کہ چین کا اثر رسوخ یہاں پر قائم نہ ہونے دیا جائے یا اس میں مزاحمت کی جائے. روس کا جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے اس کو ناکام بنایا جائے اور ان کو بحر ہند تک راستے نہ دیے جائیں. سی پیک نہ چلے. جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو لینڈ لاک رکھا جائے. ایران کے اوپر نظر رکھی جائے، ہمارے نیوکلیر ساتھوں پہ نظر رکھی جائے. یہ تو ان کو انڈیورنگ، آپ سمجھے، پکے اہداف ہیں، کہیں وہ کچھ بھی. تو ابھی طالبان ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، اور لڑائی میں وہ بالکل اپنا ثانی نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پنجشیر کے اوپر آج تک کوئی قبضہ نہیں کر سکا، اور اب دیکھیں انہوں نے جیسے بھی کیا، نیگوشیشن بھی کی، بات چیت بھی کی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ داعش کہاں پر ہے، باوجود اس کے کہ باہر سے لوگ کوشش بھی کریں گے ان کی مدد کرنے کی. یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں، انشاءاللہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اس قسم کے تمام ایلیمنٹس کو یہ نیست و نابود کر دیں گے، کیونکہ ان کے سامنے لڑائی میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد صاحب، آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد حکومت قائم ہو جائے گی. اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ ایک تو ظاہر ہے حکومت پلاننگ ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا کوئی وہاں بھی جو عمومی طور پہ حکومتوں کے قیام کے وقت جو اختلاف نظر آتا ہے رہنماؤں کے بیچ، عہدیداران کے بیچ، کچھ ایسی بات وہاں بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے اس تاخیر کی؟ 2 چیزیں میرے علم میں آئی ہیں. اس میں تھوڑا بہت تو اختلاف بہرحال ہوتا ہے، کہیں بھی ہو، کوئی پارٹی کے اندر کے اجلاس ہو تو اس میں بھی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو. مثال کے طور پر جب یہ طے ہو گیا کہ نظام جو ہوگا وہ ایران سے ملتا جلتا ہوگا، اب یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ایران میں تو الیکشن بھی باقاعدہ ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اس پہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ہوگا، ایک امیر ہوگا، اس کے بعد ایک سپریم کونسل ہوگی، ایک لیڈرز کونسل ہوگی، اور وہ باہمی مشاورت سے فیصلے کریں گے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ امیر کا ہوگا. یہ طے ہو گیا. جی ٹھیک ہے. جو عہدیدار کون ہوں گے وہ بھی تقریباً وہ 26-27 لوگ ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. 11 ستمبر کی جو تاریخ ہے جب یہ 9/11 ہوا تھا اور امریکہ پھر اس کے بعد چڑھ دوڑا تھا، تو ایک سمبولک تاریخ ہے. تو بعض دوست جو ان ٹچ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید لے جایا جائے گا، اگر یہ آج میں نہ ہوئے تو پھر یہ 11 تاریخ کو ہوگا، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ 11 ستمبر کی وجہ سے ہماری حکومت ختم ہوئی تھی، امارات اسلامی ختم ہوئی تھی، اور 11 ستمبر کو ہی ہم بحال کر رہے ہیں. تو یہ امکان زیادہ موجود. جی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، کہنے کا مقصد یہ طالبان نفسیاتی طور پر بھی اپنے پیغامات امریکہ کو پہنچا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آج کے دن کی مناسبت سے اور کچھ سیاسی معاملات پہ بھی، اور بالخصوص پنجاب میں جو بیوروکریسی میں تبدیلی پھر آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب سیاسی معاملات پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو اپنے دفاعی وسائل کی بات کر رہے تھے، ہتھیاروں کی بات کر رہے تھے، ایک بہت بڑا کارنامہ جو پاکستان کی جانب سے رہا، پاک فضائیہ کی جانب سے رہا، وہ انحصار تھا، دوسرے ممالک پہ انحصار ختم کرنے سے متعلق ہے، اور وہ ہے JF-17 تھنڈر طیارہ بنانا. اور پھر ہم نے اس کی پرفارمنس بھی جنگی محاذ پہ پلوامہ والے معاملے کے بعد ہم نے دیکھی. یہ انحصار کس حد تک ہمارا امریکہ پہ F-16 پہ ختم ہوا، اور اس کے پس پردہ جو سیاسی چالیں تھیں امریکہ کی وہ کیا تھی؟ 65 کی جنگ میں ہمیں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ امریکہ ناقابل انحصار اور ناقابل ضمانت نوعیت کا دوست ہے.
नाकाबिल एतबार दोस्त है कि हम उस पर मुकम्मल इन्हिसार भी नहीं कर सकते, उस पर एतबार भी नहीं कर सकते। जबकि चीन का आज तक हमें यही तजर्बा है कि ये एक आजमूदा दोस्त है, हर आजमाइश में पूरा उतरता है। सोच विचार तो उस वक्त हुई, लेकिन जब 1971 में हमारे साथ धोखा भी हुआ, हमारा मुल्क भी टूटा और दोस्त हमारी मदद को भी नहीं आया, तो फिर इस पे तेज़ी से काम शुरू हुआ। और लेकिन हकीकी बात यह है कि हमारे जो माली वसाइल थे, माशी मामलात थे, उसकी वजह से हम इस काबिल नहीं थे कि हम दिफाई ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालत का मकसद हासिल कर सकें, हदफ हासिल कर सकें। ये मुख्तलिफ़ अदवार में कोशिशें होती रहीं। ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है हमारा टेक्सला का, वो काम करता रहा। फिर हमारे आपके जो 90s में हमारे देखें मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे टैंक टेक्नोलॉजी है, उसी में ये 92 में हमने इस पर सोचा कि F-16 का ये हुआ कि हमसे पैसे ले लिए अमेरिका ने, मुआहदा हो गया। जब डिलीवरी का वक्त आया तो मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब लगा के उसमें शर्तें और पाबंदियाँ, पैसे रोक लिए। और कई साल के बाद जब उस रकम की हैसियत कुछ भी नहीं रही थी, आपको याद होगा कि हमें गंदम की सूरत में वो रकम जो वापस लौटाएगी, हमसे कहा गया कि जी गंदम ले लें, और तो हम कुछ नहीं दे सकते, और हम मजबूर थे कि हमें गंदम लेनी पड़ी। तो उसके बाद ये F-17 का जो है 17 का थिंडर का तैयारा हमने तैयार करना शुरू किया, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा जो है वो तैयार हुआ। और फिर जब इंडिया ने शरारत की रात को बालाकोट पर हमला किया, कोशिश की, हमारा एक कौवा भी बेचारा बेगुनाह मारा गया, एक दरख्त भी हमारा जो है वो शहीद हुआ। तो उसके बाद जनाब हमने दूसरे दिन दिहाड़े उनको बताया कि हमारे पास अपना तैयार करदा जहाज़ इस पोजीशन में है कि आपका जहाज़ जो है गिरा सके, और आपका बेहतरीन पायलट, जिसको बाद में बड़े एजाज़ात दिए गए गिरने के गिरफ़्तारी की बुनियाद पर, उसको हम गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक काबिल फ़ख्र जो हमारे कारनामे हैं जी, एटमी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें एक ये भी शामिल है। जी ठीक है, बिल्कुल। और अब जो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर हम अस्करी क़यादत से बात करें, तो वो कहते हैं कि जी आप दिफाई हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से मुतमईन हो जाएं। हमारा असल मसला बन गया है हमारी जो मुआशी और इक़्तिसादी ख़ुद कफ़ालत है, उसमें हम मोहताज हो जाते हैं। अमेरिका के ना हूँ तो अमेरिका के जो गुमाश्ता इदारे हैं उनके हम मोहताज हो जाते हैं। हमें किसी न किसी सतह पे फिर हमारी जो है गर्दन भी मरोड़ी जाती है और हमारे बाजू भी मरोड़े जाते हैं। शाह साहब, जो आप बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर में जो सबसे बड़ा हथियार है जो आपका दुश्मन इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कर्ज़ जी। और हम कर्ज़ में लिथड़े हुए हैं। अभी स्टेट बैंक के कुछ दिन पहले के जो आदादोशुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पिछले 2 सालों में मुल्क का मजमूई कर्ज़ है वो 22% बढ़ गया है। बज़ाहिर तो ये जो हमारी हुकूमत है कह रही है कि हम पिछली हुकूमत के कर्ज़ उतार रहे हैं और कर्ज़ उतारने की वजह से अवाम पे भी बोझ पड़ रहा है, लेकिन ये कर्ज़ बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पे बीच में एक बात हुई थी कि कुछ ऐसा हो कि कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए, वो बात तक ही रहा। बनाए मसला ये है कि इसके लिए नीयत चाहिए ना, हुब्बुल वतनी का आला मेयार चाहिए। अपनी ज़ात से, अपने मफाद से, अपनी ग्रोही तासुबात से बालातर होकर हमारी सियासी क़यादत सोचना शुरू करें ना। यहाँ जब मफादात आड़े आते हैं, तासुबात आड़े आते हैं, ज़ात आड़े आती है, तो उसके बाद कोई चार्टर आप बना नहीं सकते, बना नहीं पाते। ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस की बात है कि जब आप इतने ज़्यादा कर्ज़े ले चुके हों कि कर्ज़ों की किस्त अदा करने के लिए, यानी सूद अदा करने, किस्त नहीं कहना चाहिए, सूद का लफ्ज़, सूद अदा करने के लिए भी हमें कर्ज़ा लेना है। हमने 10 रुपये देने हैं और हमने 12 रुपये मज़ीद लेने हैं ताकि 10 रुपये वो दे और 2 रुपये जो हैं मज़ीद अपने ख़र्चे के लिए भी रख लें। इसमें हुकूमत को, हम हर हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, खा नवाज शरीफ की हो, खा ज़रदारी की हो या इमरान ख़ान की हो, लेकिन अवाम का भी तो आप देखें ना, क्या हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं?
جی۔ ہم کوئی سیکریفائز اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں بحیثیت قوم. ایک ہے جبری قربانی، جی ایک جبری قربانی، مثال کے طور پر انڈائریکٹ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، وہ جی۔ ایک جبری لیے جو خوشی یہ سے ارشاد ڈائریکٹ صاحب بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. JF-17 تھنڈر کی ہم بات کر رہے تھے. اس منصوبے کے یہ پائنیئر ہیں، انہوں نے اس منصوبے کو لیڈ کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان کو JF-17 تھنڈر کا تحفہ دیا. شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے گا یہ انحصار ہمارا کتنا کم ہوا، اور اس منصوبے کچھ جب آپ نے شروع کیا چیلنجز کیا رہے، رکاوٹیں کیا تھیں، اور بالخصوص امریکہ کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، جہاں تک انحصار کا تعلق ہے، آپ نے JF-17 بننے کے بعد کیا امریکہ سے کبھی کوئی وارننگ یا تھریٹ آئی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے F-16 کے پرزے بند کر دیں گے؟ اب ہمارے لیے کوئی بھی دھمکی نہیں رہی، اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان نے اپنا F-16 پلس بنا لیا. جو ہمارا JF-17 ہے یہ F-16 سے آگے ہے، اور پھر یہ ایک بلاک بلڈنگ کے طور پہ تیار ہو رہا ہے. بین ایسے ہی جیسے امریکہ نے F-16 کی تیاری کی تھی. چونکہ میں F-16 پہ تھا، پہلے پائلٹس میں سے تھا، تو اسی تیاری جو کہ F-16 کی جس طرح ہوئی اور بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت بنایا جاتا رہا، وہی اپروچ ہم نے JF-17 پر رکھی ہے کہ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کے اندر چینجز ہوں گی اور یہ نئے جہازوں کی صف میں کھڑا رہے گا. جیسے F-16 آج بھی نئے جہازوں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی، اس میں آپ کو مشکلات کیا پیش آئیں، امریکہ کا رویہ کیا تھا؟ جی، جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، یہ جہاز اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بک چکا ہوتا. امریکہ نے اس کو بیچنا روکا ہوا ہے، یورپ نے اس کو بیچنا روکا ہوا ہے. انہیں تکلیف ہے کہ ان کے وہ جہاز یورو فائٹر جیسے ان کو کون خریدے گا، کیونکہ یہ ان سے ہم سستا بھی دیں گے اور ان سے کارکردگی میں بھی بہتر جہاز ہم دینے کو تیار ہیں. تو اب آہستہ آہستہ کچھ افریقن کنٹریز ہیں جن کی طرف اس کی سیل ہونی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. مگر جہاں تک جہاز کی کارکردگی کا تعلق ہے، وہ تو آپ نے بالا کوٹ پہ دیکھ لیا. جو ہندوستان اتنے بڑے بلبوتے کی بات کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا. ان کا جو ٹاپ آف دا لائن MiG-29 جہاز ہے وہ بھی گرایا، MiG-21 بھی گرایا، اور پھر ان کا پائلٹ بھی ایک ہم نے گرفتار کیا. تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا اپنا جہاز JF-17 تھنڈر وہ کن خصوصیات کا مالک ہے. دنیا کا کون سا ایئر شو ہے جہاں JF-17 کو مدعو نہ کیا جائے، اور پھر یہ دنیا کی نظروں میں ایسی فلائنگ اور کارنامے کرے کہ دنیا کی نظریں اس میں محو ہو جائیں. ایئر مارشل صاحب ذاتی طور یہ پر بات کرنی چاہیے. ایئر مارشل صاحب ذاتی طور پر قوم نے تو اس کی تحسین بھی کی، اعتراف بھی کیا. ذاتی طور پر باہر کی طرف سے آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی کسی حوالے سے؟ جی، تکلیف یہی تھی جو میں کہہ سکتا ہوں. یہ ایسی قومیں کھلم کھلا تو تکلیف نہیں دیتی، جی، پر اندرونی طور پر پریشرز تھے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکا جائے. میرے اوپر ایسے لوگ جو اس دنیا کے ماہر ہیں وہ مجھے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی طرح اس کو روکو، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکو. مگر الحمدللہ ہم نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہماری ایئر فورس میں کیونکہ جہاز ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے، تو کسی بھی پریشر کا احساس کیے بغیر ہم نے اپنی جو اس جہاز کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو جاری رکھا. کوئی پیشکش بھی ہوئی آپ کو؟ دیکھیں جی، وہ تو حصہ ہے ارشاد صاحب. پیشکش تو یہ جو دوڑ ہے اس کا حصہ ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ میں دنیا میں
मुख्तलिफ़ जगहों पे फिरता रहा और हर जगह कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर मुझे अप्रोच किया जाता रहा, क्योंकि मैं चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। मगर ऐसी कोई भी तदबीर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब नहीं होने दी। जी शाहिद लतीफ़ साहब, जहाज़ अगर आपके सामने है। जी शाहिद साहब, अगर मवाजना किया जाए JF-17 थंडर का और F-16 का, और बिलखुसूस हथियार उठाने से मुतालिक, ये JF-17 थंडर कितना आगे है F-17 से और किस नौइयत के हथियार ये उठा सकता है? देखिए जी, बात ये है कि मैंने तो चूँकि दोनों जहाज़ फ्लाई किए हुए हैं, मैं आपको हकीकत बता सकता हूँ कि आज जो JF-17 थंडर की पोजीशन है वो ऐसी है कि हमारे अपने पायलट्स F-16 की बजाय JF-17 थंडर फ्लाई करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें उस जहाज़ पे जाना है, हमारा अपना भी है एवियोनिक्स, और जहाज़ की जो परफॉर्मेंस है उसकी हैसियत से ये F-16 चूँकि हमारे पास है, इनकी आपस में लड़ाई में मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज हैं उसमें होती है। इसका जो रडार है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो F-16 से बेहतर होती है, लिहाजा जो पायलट्स हैं वो इस पर फ़ख्र करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राफेल और जो मिग 21 है, इससे अगर मुवाजना अगर करें तो देखें जी, मिग 21 तो इसके लिए किसी किस्म की कोई ना मुकाबला था, वो तो वैसे भी उनका फ्लाइंग कॉफन है, मगर मिग 29 तो उनके फ्रंट लाइन जहाज़ों में से है, वो भी तो गिराया ना हमने जी। और रफ़ाल भी, वो जो मोदी ने बात की थी ये बालाकोट वाले सिलसिले के बाद, जब रफ़ाल आ जाएंगे तो तब भी आ जाना बालाकोट में या कहीं और, नतीजा यही होगा जो यहाँ पे हुआ है। वो तो उसने ऐसे ही अपनी कौम के सामने अपना मुंह ढांपने के लिए बात कर दी। ये भी 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है, रफ़ाल भी 4th जनरेशन है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो हमारा जज्बा है वो तो वहाँ नहीं आ सकता। तो वहाँ पे जो बातचीत होती है वो होती है मकदार की। जहाँ तक मेयार का ताल्लुक़ है, यानी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, पाकिस्तान ने हमेशा उनके ऊपर एक जो बड़ी पोजीशन है वो हासिल करके रखी है, लिहाजा हमें घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ख़ासकर जज्बा, वो जज्बा तो उनमें नहीं आ सकता जी। और हमारी जो ट्रेनिंग है वो इसी मेयार पे होती है कि हमने अपना मेयार ऊपर रखना है। ठीक। और आज तक जितने भी हमारे उनके साथ इनकाउंटर हुए हैं, आप देख लीजिए कि मेयार की बुनियाद पर हमने, हमारा हाथ हमेशा उन पर ऊपर ही रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट को, JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट को इन्होंने हेड किया और फिर इसको पाया तकमील तक भी पहुंचाया। इरशाद साहब, कुछ हुकूमत और इंतज़ामी मामलात पर बात करते हैं। फिर तब्दीली आ गई है ज़राए से, ये रिपोर्ट हुआ है जी, चीफ़ सेक्रेटरी आ गए हैं नए, और इसके साथ साथ IG पंजाब भी नए आ गए हैं। कामरान अली अफजल साहब चीफ़ सेक्रेटरी, राव सरदार साहब नए IG पंजाब। अब क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि फिर से बदला जाए? इमरान खान साहब तो लॉजिक ये देते हैं कि जनाब टीम में जितनी भी तब्दीलियां करनी पड़ें करनी चाहिए, क्योंकि नतायज पे ही फ़ैसला होगा। आवाम ने करना है कि अगर तो बेहतर नतीजा हम दे सके तो किसी को याद नहीं होगा कि कितने चीफ़ सेक्रेटरी बदले, कितने IG बदले। लेकिन ये जो तब्दीलियां हैं मुसलसल क़ुव्वत फ़ैसला पे और फ़ैसले की सलाहियत पे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आप जब किसी शख्स के बारे में फ़ैसला करते हैं कि इसको ये ओहदा देना है, तो इसका मतलब पहले आप असेस नहीं कर सकते कि ये हमारे मेयार पर पूरा उतरेगा, ये डिलीवर कर सकेगा, ये नहीं करेगा। आपको जब वो काम शुरू करते फिर अंदाज़ा होता है कि नहीं, तो हम गलत बैठे हैं, और फिर एक गलती का एक होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ये मुसलसल चेंज करने से जो एक तसलसल होता है कारकर्दगी में भी और फ़ैसलों में भी, वो मजरूह होता है। नया आदमी आता है, उसको 2 महीने लगते हैं काम समझने में, और उसके बाद उसकी आप छुट्टी करा देते हैं तीसरे महीने, चौथे महीने। एक तो क़ुव्वत फ़ैसला और फ़ैसले की सलाहियत पे सवाल उठता है। दूसरा, ये कैसे हो सकता है कि आप बेहतरीन अफसर लाते हैं
اور وہ 3 4 6 مہینے کے بعد وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں چلتا، اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی خرابی ہے ان سے کام لینے والوں یا ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں، جو نچلی سطح پہ ہوتی ہے ٹیم ہوتی ہے یا جو اوپر کی سطح پہ باسز ہوتے ہیں یا کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. سیاسی نقصان کتنا ہوتا سیاسی ہے اس کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ صرف آپ یہاں نہیں کر رہے، آپ وزارتوں میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو اور ہر چوتھے دن یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں، کارکردگی جانچ رہے ہیں، کسی وقت بھی کسی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جب ایک آدمی کو پتہ ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے خواہ وہ منسٹر ہے، کہ کل کو میں تبدیل ہو سکتا ہوں، تو وہ کام کرے گا. جی وہ کہے گا یار جب تلوار اس پہ خوف کی لٹک رہی ہوگی تو اس نے کیا کام کرنا ہے. یہ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.